बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी खोदा पहाड़ निकली चुया। खान साहब ने बड़े वसूख से कहा था कि दीर के जलसे में वो अपने आइंदा लाहे अमल का ऐलान करेंगे, लेकिन दीर के जलसे में भी खान साहब अपने लाहे अमल का ऐलान नहीं कर सके। उन्होंने 25 मई को जो लॉन्ग मार्च किया था उसके अख्ताम पर यह कहा था कि वो 6 रोज़ बाद दोबारा इस्लामाबाद आने का फ़ैसला करेंगे, लेकिन इस बात को अब कई रोज़ गुजर चुके हैं। खान साहब ना इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं, ना उन्हें इस्लामाबाद आने की इजाज़त मिल रही है। तो कहने वाले कहते हैं कि ना आवाम तैयार है, ना फ़ौज तैयार है, ना ही अदलिया तैयार है, जिसकी वजह से खान साहब का लॉन्ग मार्च टाइट फिश हो चुका है। और खान साहब जो कहते थे वो कौम बनाने चले हैं, और वो कौम बनाने के लिए आए हैं, वो आटे सब्जियों और दालों के भाव बताने के लिए या उनका पता करने के लिए नहीं आए की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। वो दीर के जलसे में अवाम को पर्चियों पर आटे दाल का भाव बताते हुए नजर आए। आटा 38% बढ़ा, बड़ा गोश्त 20% बढ़ा, चावल 41% बढ़े। ये सिर्फ 30 दिन में 62% मुर्गी का कीमत बढ़ी, तेल घी 50% बढ़ा, दालें। यानी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये फिक्रा बिल्कुल एग्जैक्ट उन पर फिट आता है कि जिन्होंने पाकिस्तान को मुआशी दलदल में धकेल दिया और गहरी खाई में धक्का दे दिया। अब वो बाहर बैठकर लुत्फ ले रहे हैं और मौज उड़ा रहे हैं और दूसरों पर ताने कस रहे हैं कि उनकी वजह से, यानी उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि महंगाई उनकी वजह से हुई, मईशत उनकी वजह से डूबी और दिवालियापन का शिकार उनकी वजह से हुए। दीर के जलसे में खान साहब ने कभी कूफे का टच दिया, कभी भारत और इसराइल का टच दिया, लेकिन वो लॉन्ग मार्च का टच नहीं दे सके और दादो शुमार के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही है। अदाद शुमार का गोरख धंधा ना अवाम को पहले समझ में आया था, ना अब समझ में आएगा, क्योंकि अवाम को हर हुकूमत अदाद शुमार के ज़रिए गुमराह करने की, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है। अवाम के पास वो सोर्सेज नहीं होते जिसकी वजह से वो ये अंदाज़ा लगा सके कि कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है। लेकिन अवाम के पास इस सूरत हाल को जांचने का एक ही पैमाना है कि उनकी बाइंग पावर कितनी है और उनके एक्सपेंसेस क्या है, यानी उनका जेब खर्च कितना है, उनकी आमदनी कितनी है और उनके अखराजात क्या है। अगर आमदनी और अखराजात में तवाज़न है और या बचत हो रही है तो इसका मतलब है कि हुकूमत कामयाब है, मुल्क की हालात ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कुछ भी ठीक नहीं है। तो अब हर जलसे में खान साहब जहाँ जा रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं, वो शहबाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं। और दीर के जलसे में तो उनकी जमात के लोग बाकायदा लिसानी सियासत करते हुए नजर आए। महमूद खां जो पहले धमकी दे चुके थे कि वो फोर्स लेकर इस्लामाबाद आएंगे, अब उन्होंने पख्तूनों को ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे हिस्से के पैसे वफाक काट रहा है। 60 अरब रखे थे कबायली इलाकों के लिए, उसमें से 20 अरब रुपये जो उन्होंने वो कटौती कर दी है, तो तुम्हारा हक मारा गया है। तो इस तरह की बातें करके यानी तहरीक इंसाफ की सियासत का आलम यह हो गया कि वो नेशनल सदा की जमात होते हुए अब वो एक कौमी सूबाई सदा की जमात बनती जा रही है और इसमें खान साहब का बड़ा किरदार है। बाद लोग समझते हैं खान साहब से डायलॉग किया जाना चाहिए। शायर खान अब्बासी ने मशवरा दिया कि सियासी डायलॉग करना चाहिए, उनकी बात दुरुस्त है और सियासी डायलॉग के ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन सियासी डायलॉग किससे किया जाए? अगर कोई लोग समझते हैं कि खान साहब सियासी डायलॉग करने पे राज़ी हो जाएंगे, वो उस वक्त राज़ी नहीं हुए जब उनके पास इक़्तिदार था, जब उनके पास हुकूमत थी, जब वो अपनी मर्ज़ी की बात कर सकते थे, अपनी मर्ज़ी के मुतालबात मनवा सकते थे। उस वक्त उन्होंने सियासी डायलॉग नहीं किया। तो अब जब कि वो अपोजिशन में है और वो उनको ये गुमान है कि अवाम उनके साथ है और वो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा में जलसे करने की वजह उनका जो एंटी अमेरिकन स्टांस और एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस है वो अपनी जगह उनकी पार्टी के लिए मुफीद साबित हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के दीगर सूबों के अवाम उनसे इत्तफाक नहीं करते। जिन्होंने इस मुल्क को महंगाई के दलदल में घुसेड़ा और इन हालात तक पहुंचाया, वो अगर ये समझते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। इन हालात तक पाकिस्तान को अगर किसी ने पहुंचाया है तो वो खान साहब है, उन्हें इस बात का इदराक है, लेकिन वो इस बात का एतराफ़ नहीं करना चाहते।
وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے پاکستان ان حالات کو پہنچا ہے۔ اگر خان صاحب پاکستان کے ساتھ مخلص ہوتے تو ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت اگر دیوالیہ پن کے قریب پہنچ گئی ہے یا معاشی حالات خراب ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے سب سے جو اہم کام ہوتا ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے۔ لیکن خان صاحب روز کوئی جلسہ، روز کو پریس کانفرنس کر کے سیاسی حالات کو مسلسل خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ کہ وہ اس طرح اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال لیں گے، وہ اس طرح حکومت کو مجبور کر لیں گے کہ حکومت جلدی الیکشن میں چلی جائے۔ ان حالات میں جب کھانے کے وعدے پڑے ہوئے ہیں، ان حالات میں حکومت اور ملکی ادارے الیکشن کی طرف جانے کے لیے فی الحال تیار نظر نہیں آتے۔ سب کا خیال یہ کہ ملک کو پہلے سٹیبل کیا جائے، معاشی حالت کو ٹھیک کیا جائے، اس کے بعد الیکشن کی طرف جایا جائے۔ تو یہ بات خان صاحب کو بڑی ناگوار گزر رہی ہے، اور خان صاحب مسلسل یعنی اب وہ جو پہلے لوگوں کو تانے دیا کرتے تھے، ویسے میں کہتا ہوں نا کہ ہر وہ کام جو خان صاحب نے جس وجہ سے دوسروں پر تنقید کی کہ وہ دیکھیں نواز شریف پرچیوں سے پڑھتا تھا اور عمران خان بڑا لیڈر ہے اور یہ تو زبانی تقریر کرتا ہے، تو زبانی تقریر جو انہوں نے 22 سالہ جو ان کی سیاسی تربیت کی گئی، جس کے انہوں نے تیار کیا گیا تھا، خان صاحب کو باقاعدہ پلان کے ساتھ تیار کر کے سیاست میں اتارا گیا تھا، تو ان کو جو تقریریں رٹائی گئی تھی وہ آج بھی وہ تقریریں عوام کو سناتے ہیں۔ دیر کے جلسے میں بھی ان کی تقریر یہ تھی کہ وہ قوم کو بتانا چاہتے تھے کہ ان کے والدین نے کس طرح سیاست میں حصہ لیا، کس طرح تحریک پاکستان کی آزادی میں حصہ لیا، تو یہ ایک طوطا کہانیاں وہ سب کو سناتے ہیں۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے اب چونکہ معاملہ آ گیا مہنگائی کا، وہ جنہیں پچھلے 4 سال مہنگائی نظر نہیں آتی تھی، مہنگائی کے حوالے سے جسٹیفیکیشن دیتے تھے، جن کی حکومت نے آتے ہی روپے کو ڈی ویلیو کیا، اور خان صاحب نے کہا مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلا ہے کہ روپیہ گر گیا ہے۔ تو ان بے شرموں کو آج جب انہیں پتہ ہے کہ ان کا کیا دھرا اس قوم کے سامنے آ رہا ہے اور اس قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، تو وہ بیٹھ کر اب ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور ان کے اوپر نشانے سادھ رہے ہیں۔ اور ان کی سیاست کا عالم یہ ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ اور یو ٹرن پہ یو ٹرن۔ خان صاحب نے دیر کا جلسہ کرنے سے پہلے باقاعدہ اناؤنس کیا کہ میں دیر کے جلسے میں آئندہ کی حکمت عملی کا اعلان کروں گا، لیکن بھول گئے۔ وہ ظاہر ہے جس لہر میں آئے ہوتے ہیں وہ لہر تو پھر لہر ہی ہوتی ہے نا، ان کو یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ وہ کیا کرنے گئے۔ تو مجھے تو کوئی توقع نہیں کہ خان صاحب کسی بھی معاملے میں یعنی سنجیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں اس بات کا دکھ تو ہے کہ ان کا شاید کوئی مشن ادھورا رہ گیا ہے۔ پاکستان کو وہ جس طرح تباہ کرنا چاہتے تھے اس طرح تباہ نہیں ہوا، ابھی کچھ نہ کچھ پاکستان کے اندر جان توانائی باقی ہے، اور سنبھالنے والوں نے پاکستان کو سنبھال لیا ہے۔ تو انصار عباسی صاحب نے بھی میری اس خبر کی تصدیق کر دی جس میں میں نے کہا تھا کہ فوج نے عمران خان کو اگنور موڈ پہ لگا دیا ہے، تو انہوں نے آج بتا دیا کہ فوج، ان کی خبر شائع ہوئی ہے دی نیوز میں اور جنگ میں، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ان کو عسکری ذرائع نے بتایا ہے کہ فوج جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کسی مطالبے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ اپنی نیوٹرل پوزیشن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ خان صاحب یہ خواہش کر رہے ہیں نا کہ فوج سیاست کے اندر انٹروین کرے، الیکشن کرا دے، ہمیں بٹھا دے۔ ایک طرف فوج کو گالیاں دیتے ہیں، نیوٹرل کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اور کبھی کہتے ہیں جناب کہ اب آپ نیوٹرل ہیں۔ وہ فوج کو فوج ہی نہیں کہتے، یا وہ نیوٹرل کہتے ہیں، جانور کہتے ہیں، یا میر جعفر کہتے ہیں۔ تو اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ پھر بھی سوچ رہے کہ فوج انہیں گلے لگا لے گی، ان کا ماتھا چومے گی۔ تو ایسا سوچنے والے ان سمیت سب احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ تو دوسری طرف خان صاحب کی جماعت کے اندر بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور ان تبدیلیوں میں سب سے اہم بات یہ کہ ان کے 30 اراکین اسمبلی جنہوں نے ویسے تو خان صاحب کی ساری جماعت باجماعت استعفے دے چکی ہے، لیکن 30 اراکین اسمبلی ایسے ہیں جو بغاوت پر آمادہ ہیں، جو واپس اسمبلیوں میں آنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسپیکر سے مل کر وہ اپنے استعفے واپس لیں اور باقاعدہ اسمبلیوں کا حصہ بنے، کیونکہ انہیں یہ علم ہو گیا کہ یہ اسمبلیاں آئندہ یا اپنی مدت پوری کریں گی، تو اتنی دیر وہ اسمبلیوں سے باہر نہیں بیٹھنا چاہتے۔ اب خان صاحب کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ یعنی دباؤ سے مراد یہ کہ وہ ایک طرف یہ سوچ رہے ہیں، ان کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ واپس اسمبلی میں چلیں، پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں، لیکن خان صاحب کی جو ہے نا وہ انا آڑے آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں کیوں جائے، فوج ان کے وہ جس طرح چاہیں گے حالات کو اپنے حق میں موڑ لے گے۔ دیکھیں انہوں نے ایک سائفر کا ڈرامہ کیا اور پوری پاکستانی قوم کو پیچھے لگا لیا، تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا کاریگر سمجھتے ہیں اور بہت بڑا سیاسی شعبدہ باز اور بہت بڑا سیاسی لیڈر سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھٹوں سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں۔
بھٹو مرحوم میں یہ ذوالفقار بھٹو ان بڑے کرزمیٹک پرسنالٹی کے مالک تھے اور تقریروں سے عوام کو گرمایا کرتے تھے. اس طرح خاص اپنی تقریروں سے عوام کو گرما لیتے ہیں اور ڈیزل کے نعرے لگوا لیتے ہیں, لیکن حقائق زمینی حقائق اس کے برعکس ہے. وہ کنسرن کوارٹر اقتدار کے وہ غلام گردشیں جہاں پر اقتدار میں آنے اور جانے کے طریقہ کار طے کیے جاتے ہیں یا باریاں لگائی جاتی ہیں, ان میں سے خان صاحب کو نکال دیا گیا ہے. خان صاحب اب اس لائن میں لگنا چاہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل میری باری, کچھ تو میرے ساتھ طے کیا جائے نا. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بیک ڈور رابطوں کی بھی ان کی جماعت جو ہے کوشش کر رہی ہے, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کچھ لوگ بیک ڈور رابطوں میں ہیں اور حکومت کے ساتھ بھی رابطے چل رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اب یہ چونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ لانگ مارچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. عدلیہ پہلے ہی ان کے اوپر توہین عدالت کا کیس چلانے کے موڈ میں ہے. ایک دفعہ تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا, لیکن اگر رپورٹ آتی ہے کہ انہوں نے وائلیشن کیا تو ان کے اوپر اس کا معاملہ لگ سکتا ہے. تو اس لیے خاص اب بات وکیلوں پر ڈال کے میرے وکیل کہہ رہے ہیں کہ ابھی لانگ مارچ نہ کریں, ابھی جو ہے وہ عدالت نے کمیٹی بنائی ہے, اس کا فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد کریں گے. تو دیر سے جلسے کی ہے, خان صاحب کو اناؤنس کرنا تھا نا تو نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ کہانی مک گئی. دوسری طرف ان کی جو پارٹی کے اندر بغاوت کے علاوہ جو چینجز ہوئی ہیں وہ یہ کہ خسرو مختار کی چھٹی ہو گئی ہے. خسرو مختار ساؤتھ پنجاب پی ٹی اے کے صدر تھے اور جب یہ خان صاحب نے الیکٹیبل کو اپنے ساتھ ملایا تو جنوبی پنجاب محاذ کے نام سے ایک جماعت کام کر رہی تھی جس میں ساؤتھ پنجاب کے کچھ لیڈر شامل تھے, ایم این ایز شامل تھے جو الیکٹیبل ہیں, جو الیکشن جیتے اپنے اپنے حلقوں سے حلقوں کی سیاست کرتے ہیں. ان کو پھر خان صاحب نے اپنے ساتھ ملایا اور پھر جنوبی پنجاب محاذ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں مرج ہوا اور پی ٹی آئی کے صدر بنے ساؤتھ پنجاب کے خسرو مختار. ان پہ پھر کرپشن کے چارجز لگے اور جیسے ہی حکومت یا رجیم چینج ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ ہن میری باری آ گئی, یہاں پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے, تو بھاگ گئے. تو وہ آج کل بیرون ملک ہے, تو ان کی جب خان صاحب نے لانگ مارچ کیا تو وہ ایبسنٹ تھے تو ان کی چھٹی ہو گئی. پنجاب سے 2 ہی بندے نکلے تھے, ڈاکٹر یاسمین راشد اور حماد اظہر, اور ایک کی گاڑی پہ ڈنڈے برسے اور ایک کی آنکھ میں شیل لگا. 2 لوگ نکلے, دونوں زخمی ہوئے, دونوں کو بڑے عہدے مل گئے. یعنی سبحان اللہ, سارے مل کے کہو سبحان اللہ. ڈاکٹر یاسمین راشد کو سینٹرل پنجاب کا انہوں نے صدر بنا دیا جو ان سے بھی عمر میں کافی بڑی ہیں, یعنی وہ بوڑھی خاتون ہے, ان کا جذبہ جوان ہے, ان کی ہمت جوان ہے, لیکن چونکہ وہ نکل آئی تھی, وہ پرانی ورکر ہے, وہ بہت سی سیاسی جماعتوں کا حصہ رہی ہیں اور پی ٹی آئی کی بھی فاؤنڈر ممبر ہے, تو ان کے اندر ایک اگریسو چونکہ وہ پی ایم اے کی سیاست بھی کرتی رہی ہے نا, میڈیکل ایسوسیشن کی, تو وہ شروع سے اس طرح کی لیڈر ہے. وہ دھرنا دے کے پتلا مار کے بیٹھنا, آلتی پالتی مار کے بیٹھ جانا اور پولیس کے ساتھ بھڑ جانا شروع سے وہ کرتی ہیں. تو ان کو انعام مل گیا, وہ بن گئے سینٹرل پنجاب کے صدر. حماد اظہر کی آنکھ پہ شیل لگ گیا, پتہ نہیں لگا کہ مارا, وہ بھی 2-4 لوگوں کے ساتھ نکلنے کی کوشش کی انہوں نے, تو ان کو بھی ایوارڈ دے دیا گیا. 2 بندے نکلے تھے, اگر 2 سے زیادہ نکلے ہوتے تو پھر اور بھی عہدے مل جاتے, کسی کو نائب صدر بنا دیتے, کسی کو نکلے ہی 2 تھے بیچارے, تو 2 بدل دیے گئے. شفقت محمود کی چھٹی ہو گئی, وہ نکلے نہیں تھے, باقیوں نے گرفتار کرا کے خود کو بچا لیا. وہ جو اعجاز چودھری اور مامون رشید, انہوں نے اپنے کو بچا لیا. ساؤتھ پنجاب میں انہوں نے اون عباسی بپی کو بنایا ہے, اور نارتھ پنجاب میں انہوں نے وہ جو مشہور زمانہ ڈاکٹر عامر کیانی صاحب, جنہوں نے وزارت صحت میں اربوں روپے کمائے تھے اور پھر ان کو ہٹانا پڑا اور پھر ان کو اب پارٹی کا نارتھ کا صدر بنا دیا گیا ہے. تو خاص وہ کہتے ہیں انا وانڈے ریوڑیاں ہوئی, اپنے 2-4 لوگ نکلے, ان کو انہوں نے ایوارڈ دے دیا. پنجاب سے ویسے تو نکلا کوئی نہیں, تو ان کے اندر یہ تبدیلیاں یعنی انہوں نے فوری طور پہ کی ہیں. تو لانگ مارچ میں کئی لوگ پیارے ہو گئے, کئیوں کے عہدے پیارے ہوئے, کئیوں کو عہدے مل گئے, لیکن لانگ مارچ پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا. ایک وہ ہمارے صدر صاحب ہیں, صدر عارف علوی, وہ بنے ہوئے ہیں ٹی اسپون, اور وہ اپنی پوری پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھا رہے ہیں. ان کو نیب اور الیکشن ایکٹ کا ترمیمی بل بھیجا گیا تھا منظوری کے لیے, انہوں نے اپنی اس کے اوپر تحفظات شو کر دیا, واپس بھیج دیا کہ جی بل واپس, یعنی منظور کرنے سے انکار کر دیا. الیکشن ایکٹ میں ترامیم اور یہ کی تھی پچھلی حکومت نے, یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, اور جس کو موجودہ حکومت نے چینج کر دیا اور نیب کی کچھ قوانین میں ترمیم کی ہے.
تو اب وہ پھیل گیا نہیں جناب یہ ترمیم نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی پارٹی اس پہ راضی نہیں ہے اور وہ بھی راضی نہیں ہے، اور وہ بھی یعنی جب تک ان کی ٹیوننگ نہ کی جائے وہ بھی ان کو بھی سمجھ نہیں آتی. تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے نہ کر دیا تو اب پارلیمنٹ کا جو جوائنٹ سیشن ہوگا اس میں بل منظور کرا کے پاس کرا لیے جائیں گے. لیکن ان کی جو اوقات ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ بھی اس ملک میں مسائل پیدا کرنے کے لیے، ہر بندہ اس ملک میں مسائل پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. یعنی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس ملک میں کتنی حکومتیں چل رہی ہیں. ایک حکومت جس کو شہباز شریف چلا رہے ہیں، اور ایک حکومت جس میں شہباز شریف کے کو ایف آئی اے کہتی ہے جی ہمیں آپ کو گرفتار کرنا ہے. کل اچانک ہی ملک کے اندر خبر پھیل گئی کہ ایف آئی اے شہباز شریف اور ان کو گرفتار کری حمزہ شہباز کو، یعنی وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر لے گی ایف آئی اے تو ملک کہتا ابا چلائے گا. یہ عجیب بات ہے کہ ملک جو پہلے بحرانوں کا شکار ہے اس کے ہیڈ آف چیف ایگزیکٹو کو ایف آئی اے گرفتار کرنا چاہتی ہے. تو ایف آئی اے نے گرفتار کرنا تھا تو ان کو وزیر اعظم کو بنایا. یا تو عدالت جو تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہے اس کی بجائے وہ ان کا فیصلہ کرے، اگر فرد جرم لگانی ہے لگائے، گرفتار کرنا گرفتار کرے. ملک کو کس نے وہاں چھپایا ہوا ہے؟ اور پھر یہ خبر جاری کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ایف آئی اے نے گرفتار کر رہی ہے. تو ایف آئی اے جو نا وہ بھی کہتے ہیں نا ایفیشنسی، چونکہ سپریم کورٹ نے ان کے اوپر روپ ڈالا ہوا ہے اور شریف خاندان کے سارے اپنے ریکارڈ منگا لیا ہوا ہے. تو ایف آئی اے نے مجھے لگتا ہے کہ وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے گرفتاری کی اجازت مانگی ان کے وکیل نے. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ جناب اگر آپ نے گرفتار کے لیے ملک کون چلائے گا؟ تو ان کی ضمانت جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گئی. لیکن اس افواہ کا نقصان ہوا کہ اسٹاک مارکیٹ اور پھر ڈالر قیمت پہ اس کا اثر پڑا، کیونکہ افواہیں جو وہ ایک دم پھیلتی ہیں. بہت سے کام ایسے ہو رہے ہیں جو کہ حکومت کے اینٹی ہو رہے ہیں. حکومت اگر آئی ہے تو اس کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے. ہاں سب کی پہلے 3 ماہ کی حکومت کا اگر کمپیریزن کریں گے تو اس سے بہت ورس تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ حکومت کی راستے میں کوئی رکاوٹ تھی. انہوں نے کام نہیں کیا الگ بات ہے، لیکن موجودہ حکومت کے تو راستے میں 100 رکاوٹیں ہیں. ایک وہ کام کرتے ہیں اور دوسرے انہیں 2 ہائی جمپ لگانے پڑتے ہیں. تو عدالتوں میں وزیر اعظم جو عدالتوں میں پیش ہوتا رہے گا وہ کام کیا کرے گا؟ وہ پھر ملک میں لوڈ شیڈنگ ہی ہونی ہے نا، پھر ملک میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنی ہے نا. وزیر اعظم جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، جو کسٹوڈین ہے سب کا، جس نے ملک کو لے کے چلنا ہے، یا تو وہ وزیر اعظم نہ ہوتے. اگر وہ بن گیا تو پھر ان کے خلاف یہ بےہودہ قسم کے مقدمات یا تو ان کو ختم ہونا چاہیے یا ان کو ہولڈ پہ ڈال دیں. جب ان کی وزارت عظمیٰ نہیں ہوگی تو پھر ان کو پکڑ لیجیے گا، ان کو کیس چلا لیجیے گا. لیکن اس حالت میں کہ جب وہ ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں ملک کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہیں. اور عام خبر یہ کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس پر بھی وہ ناراض ہوئے ہیں. انہوں نے پرائم منسٹر نے کہا جناب یہ تو بڑی زیادتی ہے، اب وسائل پورے ہیں، ہم نے ارینج کیا ہوا، پھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو شک ہے وزیر اعظم کو کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہو رہی ہے اور ان کی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے ہو رہی ہے. پہلے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ ہاں لوڈ شیڈنگ ہے، مجبوری ہے. لیکن اب لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ غیر ضروری ہو رہی ہے اور دانستہ ہو رہی ہے تاکہ حکومت کو جو ہے وہ ان پاپولر کیا جائے. کیونکہ ایک تو ویسے ہی سخت فیصلے حکومت کر رہی ہے، یعنی پیٹرول مہنگا ہو گیا، گیس مہنگی ہو گئی، تو بجلی بھی نہیں ہوگی تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ باہر نکل کے پتھر ہی ماریں گے. تو اس قسم کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہے ایک نچلی سطح پہ، عوامی سطح پہ جو ریئیکشن ہے اس کی بات کر رہا ہوں. جو اوپر ہے، جو بڑے ہیں، جو ملک چلا رہے ہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہیں، وہاں ویسے کوئی فکر نہیں ہے. انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اس ملک کو چلانا ہے اور معاشی اس کی معیشت کو ڈوبنے نہیں دینا، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی بڑی سیاسی قیمت کیوں ہی پے نہ کرنی پڑے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیں.